सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर माँ बाप हमें किसी बात का हुक्म दें, चाहे उसमें अपना जितना बड़ा नुकसान हो, लेकिन वो हुक्म गैर शरई ना हो, उस पे अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे माँ बाप कह दे बेटा तूने हज फ़र्ज़ कर लिया है, अब तूने नफिल हज के लिए नहीं जाना है, तो आपको हज करने में जितना सवाब मिलने वाला था नफिल, माँ के कहने पे अमल करने में उससे ज़्यादा सवाब आपको रुकने में मिलेगा। ये बात है। आप नफिल नमाज पढ़ रहे थे, माँ को ज़रूरत थी, पता था कि आप नफिल पढ़ रहे हैं, माँ ने कहा बेटा इधर आ, मुझे तेरी ज़रूरत है। फ़ुक़हा कहते हैं नफिल नमाज तोड़ दे और माँ की बारगाह में हाजिर हो जाए, उनकी खिदमत करे। ये है अपने इस्लाम का फरमान। तो अब बताओ, आप कहते हैं कि मैं अपनी पसंद की करूँगा, उसमें माँ बाप से पूछते नहीं। लड़कियाँ ले करके भागने का सिस्टम आज बहुत बढ़ता जा रहा है। ये तूफ़ान है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। याद रखना, जिस शादी में माँ बाप की खुशी नहीं, उसमें बलाएं नाजिल होती रहेगी। इसलिए कि शहीद होकर जन्नत नहीं मिल सकती, तो शादी के बाद खुशी क्या मिल सकती है। माँ बाप जो कह दे अमल करो। बल्कि कुरान में है, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको शिर्क का हुक्म दें कि तू शिर्क कर, सरकार फरमाते हैं, कुरान की आयत भी है कि तुम्हें शिर्क नहीं करना, लेकिन उनके कहने पे शिर्क तो तुम नहीं कर सकते। मगर अब ये नहीं कि उन्होंने शिर्क की तरफ दावत दी तो उनको छोड़ के भाग जाओ, ये खास बात है। शिर्क की तरफ बुला रहे, अब उनको मारो पीटो कि ये तो हमें मुशरिक बनाना चाहते। नहीं, अल्लाह फरमाता है, हुजूर भी फरमाते हैं, शिर्क की तरफ बुलाते उधर मत जाना, लेकिन दुनियावी मामले में उनके साथ हुस्न सुलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनको खर्चा देना, उनको खाना देना, उनको पानी देना, उनको कपड़ा देना, उनके अखराजात पूरे करना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा क्या मैं तुमको न बताऊं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हुजूर कहते सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हुजूर अलैहि सलाम तकिया लगा कर बैठे थे, हुजूर अलैहि सलाम ने तकिया छोड़ दिया और उठ करके यानी कि आका करीम अलैहि सलाम जो है तकिया छोड़ करके, जिसको लोग अपनी जबान में कहते हैं सीधे होके बैठ जाना। मेरे नबी जिस हयत में है वही सीधी हयत है, लेकिन लोग जिसको कहते हैं अपने अल्फाज में सीधे होके बैठ जाना, हुजूर उस कैफियत में आ गए। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम, वो उनकी जो कैफियत है वही सीधी कैफियत है, उससे हट करके कोई सीधा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन वो तकिए से बैठे थे, तकिया छोड़ दिया और आका करीम अलैहिस्सलाम जो है, अब आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर फरमाया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? साहबा बिल्कुल अटेंशन हो गए। जी या रसूलल्लाह, सरकार फरमाते हैं शिर्क करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, और माँ बाप की नाफरमानी करना ये सबसे बड़ा। मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा और माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने फरमाया। नाफरमानी तो हो रही है आज। आइए जो बात कहने चला था इख्तिताम पे, माँ बाप अगर कह दे ये काम नहीं करना, आप छोड़ दो। बल्कि हुजूर की एक हदीस है, माँ बाप कह दे ना तो तेरे अपने बाल बच्चों को छोड़ दे, तो आप कहें जी बिल्कुल, हूँ नहीं कह सकते आप। हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, हूँ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ बाल बच्चों के लिए माँ बाप छोड़ देते। बाल बच्चों, हालांकि मुझे यकीन है ये तो सिर्फ हमें अजमत बताने के लिए कहा गया है, वरना कौन माँ बाप कहेंगे यार कि बाल बच्चे छोड़ दें? ये पागल है क्या है? बल्कि हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से सुना, हमारे बड़े बूढ़े ही बैठे हुए हैं कि बेटों से ज्यादा पोता पोतियों से प्यार होता है। तो उन्होंने कब चाहना है? उन्होंने कब चाहना है कि छोड़ दें अपनी पोता पोती? ये नहीं हो सकता। लेकिन अहमियत बताने के लिए बात कही जा रही है, तब बात याद आती है और इख्तिताम को पहुंचती है। देखो, बड़े से बड़ा नुकसान उठाओ। एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग है, इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबुल कासिम कौन है? इनकी अजमत पहले सुन लो। तसव्वुफ पर इनका रिसाला है, रिसाले कुशैरिया। अब ये रिसाले कुशैरिया क्या है पता है? बंदा नवाज गेसू दराज इसको पढ़ते थे इल्म हासिल करने के लिए।
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھتے تھے اس کو طریقت کی منزلیں جاننے کے لیے. اور اس رسالے کی شان یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں رسالے کشیریہ جس گھر میں رکھا جائے اس میں چوری بھی نہیں ہوگی, اس میں آگ بھی نہیں لگے گی. یہ ہے رسالے کشیریہ, بارگاہ رسالت میں مقبول. اس کے مصنف کا نام ہے امام ابو القاسم القشیری. اس کی شرح لکھی ہے بندہ نواز گیسو دراز نے, بڑے بڑے بزرگوں نے اس کی شروحات لکھی ہے. امام غزالی جیسے لوگ اس کو پڑھتے ہیں, شیخ ابو طالب مکی جیسے لوگ اپنی کتابوں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ, سرکار غریب نواز جیسے لوگ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں. اب اس سے پتا چلا کہ جس کتاب کی اتنی اہمیت ہے کتاب کے مصنف کی اہمیت کتنی ہوگی. یہ امام ابو القاسم قشیری ہے. لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں, اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے. یہ امام ابو القاسم قشیری کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے یہ, اور یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف. یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف, لیکن کہیں پڑھا نہیں. اس کی وجہ کیا بنی, اسی پہ بات ختم. اس کی وجہ کیا بنی, اسی پہ بات ختم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اور جہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ ہے امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ کا. اس بات کو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ نے لکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو القاسم القشیری الحوازنی, ان کو بچپن میں حصول علم کا بڑا شوق تھا. اتنے علم کا ذوق و شوق تھا کہ آپ نے اپنی امی سے کہا, امی جان میں علم سیکھنے کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں تاکہ علم کی پیاس بجھا سکوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا. اور اس کے بعد یہ جیسے ہی گھر سے نکلے تو ماں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی, میرے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ رہنا میرے لیے قیامت ہے. اللہ تجھ سے دعا ہے کہ کوئی ایسے سبب بنا دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے اور میرا بیٹا میرے ہی پاس رہے. ایسی حالت میں ایک منزل پر چلے تھے کہ ان کو استنجا کی حاجت ہوئی. آپ نے اپنے دوست سے کہا آگے بڑھیں گے بعد میں استنجا کر کے آتا ہوں. استنجا کے لیے گئے, وہاں ان کے کپڑے خراب ہو گئے. کپڑے خراب ہوئے تو سوچا خراب کپڑے لے کر آگے بڑھنے سے اچھا ہے گھر قریب ہے, چل کر کے پہلے غسل کرتے ہیں, کپڑے تبدیل کرتے ہیں, پھر آگے کا سفر طے کرتے ہیں. جیسے ہی گھر میں آئے ماں کو روتے ہوئے پایا, اور پھر ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے, میرے بیٹے کو بھیج دے, اس کے بغیر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی, قیامت ہے میرے لیے گھڑی. اللہ اکبر. پیچھے سے آ کر کے بات سن لی, اور سننے کے بعد غسل کیا, کپڑے پہنے, کہا امی میں آ گیا, امی میں آ گیا. ماں نے کہا بیٹا تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتی. کہا امی میں نے سن لیا ہے. تو ماں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا ماں ان پڑھ رہ جاؤں گا لیکن تیری مراد سے نہیں آگے بڑھوں گا. ان پڑھ رہنا مجھے گوارا ہے لیکن تیری نافرمانی مجھے گوارا نہیں. زیادہ سے زیادہ دنیا مجھے جاہل کہے گی لیکن ماں کا غدار تو نہیں کہے گی. بس میں نہیں جانا چاہتا, میں نہیں جانا چاہتا, میں ان پڑھ رہوں گا. بس ماں نے اللہ اکبر یہ سنا, ماں کی زبان سے نکلا بیٹا میرے قریب رہ کر تجھے خدا ان پڑھ نہ رکھے گا. میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے اتنا بڑا عالم بنائے گا کہ دنیا تیرے علم کا ذکر کرے گی, دنیا تیرے علم کے تذکرے کرے گی. اللہ اکبر. ماں کی دعا کیا قبول ہوئی. داتا علی ہجوری نے تذکرہ کیا, محبوب الہی نے تذکرہ کیا, فرید الدین گنج شکر نے تذکرہ کیا, بابا فرید نے تذکرہ کیا, صاحب قوت القلوب نے تذکرہ کیا, امام جلال الدین سیوطی نے تذکرہ کیا, اور صدیاں بیتنے کے بعد آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن ماں سے کہا نہ پڑھ رہنا ہے, تیری نافرمانی نہیں کرنا. میں اس ان پڑھ کو ماں کے وفاداری کے حوالے سے اس پڑھے لکھے پہ ترجیح دیتا ہوں. وہ پڑھا لکھا جو ماں کا باپ کا غدار ہے, ان ہزاروں پڑھے لکھوں پر ماں کے ایک وفادار کو ترجیح دیتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں نے کہا کہ میری دعا لینے والے خدا تجھے ان پڑھ نہ رکھے گا, اسی رات اللہ نے خضر کو بھیجا.
خضر جا، وہ علم کی خاک چھاننے، علم کے لیے شہروں کی خاک چھاننے والے کے پاس اب تو جا کر اس کو پڑھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے 3 سال تک خضر نے پڑھایا، حضرت خضر علیہ السلام نے 3 سال تک پڑھایا۔ ماں باپ سے نفرتیں کرنے والوں، ان کے لیے موت کی دعائیں کرنے والوں، سوچو ماں باپ کی دعاؤں کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے وفاداروں کے مرتبے کیا ہے۔ ارے بیگم کو لے کر کے بائک پر ذرا گھمانے نکلتے ہو، کبھی بوڑھی ماں کو بھی لے کر نکلو نا، آپ اس پہ ہنستے ہیں، وہ ماں کا دل کتنا خوش ہوگا، کبھی یہ بھی تو سوچو نا۔ پارکوں میں ذرا کبھی امی کو بھی لے کر کے جاؤ نا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ ارے ہم نے تو دیکھا یہ نفسیات ہے کہ جب اوروں کے سامنے بوڑھی ماں کا کوئی ہاتھ چومتا ہے تو اس ماں کا سینہ 36 کا ہو جاتا ہے نا۔ آج میرے بیٹے نے میرا ہاتھ چوما ہے، اور وہ محلے کی دوسری عورتوں سے کہتا ہے تجھے پتا ہے میرا بیٹا ہاتھ چوم کے نکلتا ہے، اس میں ماں کا کوئی بھلا نہیں ہے، بھلا تیرا ہے، اس لیے کہ ضمانت دی گئی جو بیٹا ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے قدرت اس کے سارے کام کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیتی ہے۔ جو دعا لے کے نکلتے ہیں ان کے کام رکتے نہیں ہیں، ان کے کام پورے ہوتے ہیں۔ اللہ نے خضر کو بھیجا، خضر کون ہے یار، جہاں جناب موسیٰ جاتے ہیں علیہ السلام، اس خضر کو بھیجا امام قشیری کو پڑھانے کے لیے، امام بنانے کے لیے قشیری کو بھیجا، قشیری کے پاس پڑھانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا۔ خضر آئے، 3 سال تک اتنا مضبوط پڑھایا کہ یہ بن گئے امام القشیری۔ امام القشیری اب انہوں نے لکھی 1000 کتاب۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ماں کی دعا حاصل کر کے یہ عالم بننے والے قشیری کا تذکرہ ہم نے چھیڑا ہے، ذرا آگے دھیان سے سنیں۔ 1000 کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 کتابیں لکھی، ہزاروں مریدین ہوئے، ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا، اور وہ ہزاروں کتابیں لکھ کر رسالے قشیریہ اور چند کتابوں کے علاوہ 1000 کتابیں ایک پیٹی میں بند کیا۔ بند کرنے کے بعد سب سے معتبر اور معتمد خلیفہ کو بلایا، بیٹے جا اور یہ 1000 کتابوں کا صندوق لے جا کر کے دریا میں ڈال دے، اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دے۔ یہ شاگرد تھا لالچی، اس نے سوچا 1000 کتابوں کا ذخیرہ اور دریا میں ڈال دوں، پانی میں ڈال دوں، خزانہ علم کا ضائع کر دوں، ارے تالا توڑ کے پڑھوں گا تو کتنا بڑا، کیا کیا لکھا ہوگا استاد نے، استاد ابو القاسم نے کیا کیا لکھا ہوگا۔ ابن الجوزی ان کو استاد لکھتے ہیں، جنہوں نے ان سے نہیں پڑھا وہ بھی ان کو استاد لکھتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ ان کو استاد، یہاں تحت تو یہ کہ داتا علی ہجوری بھی ان کو استاد ابو القاسم لکھتے ہیں۔ جس نے پڑھائی نہیں، جو شاگرد ہی نہیں بنا کہ اس کا دنیا اس کو استاد لکھ رہی ہے، داتا صاحب جیسا استاد لکھ رہا ہے۔ یہ ماں کی دعا کا اثر، ماں کی دعا۔ 1000 کتابیں دی، جاؤ دریا میں ڈالو۔ وہ شاگرد گیا، گھر میں کتابیں چھپا دی، آیا سرکار دریا میں ڈال دی کتابیں، کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، دریا میں ڈال دی۔ کہا جھوٹا ہے تو نے دریا میں نہیں ڈالا، تو نے دریا میں نہیں ڈالا۔ پھر کہا ٹھیک ہے ڈال کے آتا ہوں، پھر گیا ڈال دیا سرکار، کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں، پانی کی ایک جھپک اٹھی اور اس کے بعد بیٹھ گئی۔ کہا جھوٹ بول رہا ہے تو نے نہیں ڈالا، تجھے کہتا ہوں دریا میں ڈال ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، گیا، ہمت کر کے دل پہ پتھر رکھ کر 1000 کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا۔ جیسے پل پہ کھڑے ہو کر کے دریا میں ڈالا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، اس نے صندوق پکڑا اور وہ ہاتھ دھیرے دھیرے دریا کے اندر چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں، ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں۔ دریا میں ڈال دی گئی کتاب۔ شاگرد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا سرکار اتنی محنتوں سے کتابیں لکھی اور دریا میں ڈال دی، دریا میں ڈال دی۔
امام ابو القاسم قشیری کو اس نے کہا تو صحیح، آپ نے فرمایا ذرا اس سے پوچھتا نا جو محافظ تھا میری کتابوں کا، تو وہ کتابیں کب کام آئے گی، اس سے پوچھتا تو صحیح۔ شاگرد نے پوچھا، اللہ کی عزت کی قسم بتا، ابو القاسم قشیری کی کتابوں کے محافظ بتا، یہ کتابیں اب دریا میں گئی تو کام کب آئے گی؟ تو کہا سن، جس وقت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نزول کریں گے تو چونکہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا، پہلے زمین پر ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، علماء کو شہید کر دیا جائے گا، کتابوں کو زمین دوز کر دیا جائے گا، کتابوں کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی پہلے کفر کا ایک دور ہوگا، پھر اس کے بعد اسلام کا دور آئے گا۔ تو جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شریعت محمدی کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ کتابوں کی تلاش میں ہوں گے، لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے، وہ جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ شریعت محمدی ہے کیا، تعلیم مصطفیٰ ہے کیا؟ ساری کتابیں تو اگلے لوگ جلا چکے، ساری کتابیں تو اگلے لوگ ختم کر چکے، اب ہم سیرت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب، شریعت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب؟ تو حضرت عیسیٰ اللہ سے کہیں گے مولا تیرے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا فولا دریا پہ جاؤ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور دعا کرو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ تو اس وقت اس دریا کے پاس جس میں ڈالی گئی ہے کتابیں، وہاں جناب عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور قوموں کی معلومات میں اضافے کے لیے حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، پھر وہی ہاتھ باہر نمودار ہوگا اور وہ 1000 کتابوں کا صندوق نکلے گا، اور وہ صندوق نکلنے کے بعد اس وقت وہ امت محمدیہ کے کام آئے گی کتابیں۔ تو اس وقت جناب عیسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے جبریل سے، جبریل ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ تو جبریل کہیں گے ابو القاسم قشیری ان کتابوں کا مصنف ہے جس کی کتابیں محفوظ کی گئی۔ تو جناب عیسیٰ کہیں گے مصنف تو بہت ہوئے لیکن اس کی کتابیں ہی کیوں محفوظ رہی، اسی کی کتابیں کیوں محفوظ رہی؟ تو جبریل کہیں گے ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔